बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना हर नमाज के बाद अल्लाह की महबूब तरीन सूरत पढ़ने का मामूल बना ले। पहाड़ भी रास्ता देगा, कामयाबी भी मुकद्दर बन जाएगी, आजमाइशें भी ख़त्म होगी। वो सूरत ये है। मोहतरम नाज़रीन, कुरान की एक अनोखी सूरत जो हर नमाज के बाद पढ़ने वाले को ज़मीन से आसमान पर पहुँचा देती है। रोज़ाना हर नमाज के बाद अल्लाह की महबूब तरीन सूरत पढ़ने का मामूल बना लें। पहाड़ भी रास्ता देगा, कामयाबी भी मुकद्दर बन जाएगी, आजमाइशें भी ख़त्म होगी। ये सूरत लाजमी पढ़ें। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक में एक ऐसी सूरत है जो तकदीरों को बदल देती है। अगर कोई फ़कीर है तो उसे बादशाह बना देती है और बदतरीन इंसान को बेहतरीन इंसान बना देती है। बे औलादों को औलाद की नेमत से नवाज देती है। और इस सूरत मुबारक की बहुत ज़्यादा बरकत हैं। जो आदमी पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसको पढ़ना कभी नहीं छोड़ेगा। ये सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज में बाकसरत इस सूरत की तिलावत फरमाते थे। एक खातून उम्मे हशाम बिन हारसा जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ोसन थीं, बयान करती हैं कि मुझे ये सूरत याद ही इस तरह हुई कि वो जुम्मा के खुतबे में अक्सर आपकी ज़ुबान मुबारक से इस सूरत को सुनती थी। तो ये बात वाज़ेह है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में ये एक बहुत बड़ी अहम सूरत थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बार बार उसके मज़ामीन पहुँचाने का एहतमाम फरमाते थे। तो जिस घर में इस सूरत की रोज़ाना हर नमाज के बाद तिलावत की जाती है, उस घर में अल्लाह की रहमतें आना शुरू हो जाती हैं, बरकतें आना शुरू हो जाती हैं, दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। इस सूरत की तिलावत करने वाले को अल्लाह पाक मौत की सख्ती और दुनिया की सख्तियों से बचाए रखता है। यह सूरत अल्लाह की महबूब तरीन सूरत है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया में अपने कुर्ब के लिए पैदा फरमाया और यह सादत सिर्फ उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो दिल से अल्लाह को याद करते हैं, उसके महबूब बन जाते हैं और फरिश्तों के मजलिस में उनका ज़िक्र होता है। ज़िक्र इलाही की बेशुमार अक़साम हैं, लेकिन कुछ ऐसे अज़कार और तस्बीहात भी हैं जिन्हें खुद रब ताला ने पसंद फरमाया है, और जब बंदा उनको पढ़ता है वह अल्लाह की ख़ास रहमत, मोहब्बत और फजल का मुस्तहिक बन जाता है। इसी सिलसिले में आज हम एक ऐसे लाडली सूरत का जिक्र करने जा रहे हैं जो अर्श वालों के नज़दीक बेहद महबूब है। जो शख्स ये सूरत रोज़ाना हर नमाज के बाद या रात को सोने से पहले पढ़ लेता है तो उसके घर पर अल्लाह की ख़ास नज़र रहमत पड़ती है। अर्श पर हलचल मच जाती है और फरिश्ते दौड़ते हुए उसके घर का रुख करते हैं। वो फरिश्ते सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उस बंदे की सूरत को सुने, उसके लिए दुआएं करें और उस घर में सकीनत नाजिल हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात का वक्त अल्लाह तबारक व तआला के सबसे करीब होने का वक्त होता है? यही वो लम्हा होता है जब दुनिया की आवाज़ें खामोश हो जाती हैं, हर तरफ सकूत तारी होता है और इंसान का दिल अपनी रब की तरफ मुतवज्जो होने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है। उसी वक्त में की जाने वाली दुआएं और अज़कार का एक ख़ास मकाम है, क्योंकि इस वक्त इंसान का दिल दुनियावी अलैशों से हटकर पाकीज़गी की तरफ मैल होता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रात को सोने से पहले ख़ास अज़कार और दुआएं सिखाई हैं ताकि हम सोने से पहले अपने दिल को अल्लाह की याद से मुअत्तर कर लें। इस लाडली सूरत के बारे में बुजुर्गों, औलिया कराम और अहले मार्फत के अक़वाल से पता चलता है कि यह सूरत ऐसी है जो सिर्फ दुनिया में सुकून नहीं लाती बल्कि आखिरत में भी बुलंद दर्जात का सबब बनती है। जो बंदा इसको दिल से पढ़ता है उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, उसकी दुआएं कबूल होती हैं और सबसे बढ़कर यह है कि उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास मोहब्बत पैदा हो जाती है। ऐसी मोहब्बत जो किसी बाज़ार में नहीं मिलती, किसी कागज़ पर नहीं लिखी जा सकती, बल्कि जो सिर्फ अल्लाह के ख़ास बंदों के दिल में बसाई जाती है। फरिश्ते हर रात ज़मीन पर नाजिल होते हैं, बाज़ दुआएं सुनने के लिए आते हैं, बाज़ ज़िक्र करने वालों के पास आते हैं और बाज़ घरों को रहमत से भरने के लिए उतरते हैं। वो घर जिनमें तस्बीह और तहलील की आवाज़ें बुलंद होती हैं, उनमें फ़रिश्ते क़याम करते हैं, शैतान वहाँ से दूर भागता है और अल्लाह की ख़ास बरकतें उन घरों में नाजिल होती हैं। ऐसी एक सूरत है जो अगर कोई बंदा सच्चे दिल से पढ़ ले तो फरिश्ते उसके लिए आजिज़ी से दुआएं करते हैं, उसके रिज़्क़ में
وہ صدقے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے تمام غموں کا خاتمہ کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کا انسان پریشانی، بے سکونی، معاشی مسائل، بیماریوں اور دل کی بے چینی کا شکار ہے۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، ان کا دل بوجھل رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یا سینہ تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ ان تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کا حل ذکر الہی میں ہے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے کی جانے والی عبادتوں اور اذکار میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو باطن میں بھی پاک کر دیتی ہے اور ظاہر میں بھی نور سے بھر دیتی ہے۔ یہ صورت ایک ایسی صورت ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ اللہ کے عرش پر اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا مقام ہے اس بندے کا جسے رب کائنات یاد کرے، جس کا ذکر عرش پر ہو، جس کے گھر میں فرشتے دوڑ کر آئیں۔ یاد رکھیں، یہ تسبیح کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اہل دل، اہل معرفت اور اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ اس کو معمول بنا لینے والا شخص دنیا ہی میں نہیں بلکہ قبر میں، حشر کے میدان میں اور پل صراط پر بھی آسانیوں کا سامنا کرے گا، کیونکہ یہ صورت اس کے لیے نور کا باعث بنے گی، اس کے قدموں کو مضبوطی دے گی، قرب عطا کرے گی۔ اللہ کے بندو گناہوں اور لاپرواہی سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور استغفار و اذکار سے انہیں جلا ملتی ہے۔ چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے غموں کو دور کیا جاتا ہے، مصائب کو ٹالا جاتا ہے اور مشکلات کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی دلوں کو جلا بخشتا ہے، انہیں ثقیل کرتا ہے اور ان کے بیماری میں دوا کا کام کرتا ہے۔ اور ذکر اذکار میں سب سے عظیم ذکر اللہ رب العالمین کی تسبیح ہے، کیونکہ یہ کائنات میں سب سے معزز مقام کے حامل فرشتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سے بھی سستی نہیں کرتے، اور یہ تمام چھوٹی اور بڑی مخلوق کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ بندے کے لیے سخت حالات اور تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ میرے محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی ہی پیاری صورت لے کر آئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا جہان کی ہر چیز سے پیاری ہے، کہ جس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے انسان کے تمام مشکلات، اس کی پریشانیاں، اس کی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اس کو ہر میدان میں فتح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے، وہ رزق کی تنگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسل در نسل تک یہ رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے کہ جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز خوشی سے عطا کی جس کی اس نے دل میں خواہش کی۔ انسان کیونکہ ناشکر ہے، اس کو جتنا بھی عطا کر دیا جائے اس کے اندر حرص اور لالچ اتنے ہی زیادہ جنم لیتے ہیں۔ جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مزید بھی دے، مجھے مزید بھی نوازے، مجھے فلاں نعمت بھی عطا کرے اور مجھے فلاں نعمت بھی دے دے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایسی صورت کا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنے کون سے تکمیل فرما دیتا ہے۔ یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب اور کیسے نازل ہوئی، اس حوالے سے بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے، کہ جس کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس صورت کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے نزول کا علم ہو جائے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ انسان زندگی کے کسی میدان میں بھی ناکام نہیں رہے گا۔ اس کو ہر میدان میں، ہر کام میں زندگی کا کوئی بھی مقصد ہو، اس میں کامیابی نصیب ہی ہوگی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک روشن کتاب قرآن مجید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی محاذ پر اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ یعنی اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، ان کو پسند کریں گے
اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے، تو اللہ پاک آپ کو عزت، دولت، شہرت، کامیابی اور دنیا کی ہر چیز سے نوازیں گے۔ اور جن چیزوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، تو آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، ان سے دور رہیں گے، تو اس طرح بھی اللہ پاک آپ کی زندگی کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے اور آپ کی زندگی سے پریشانی کو، غموں کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے، دونوں جہان میں بلند مقامات عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، ہم بہت کچھ چاہتے ہیں، کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جائے، یعنی حالات ایسے موافق ہو جائیں گویا کبھی ناموافق تھے ہی نہیں۔ کسی کے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لیتی رہتی ہیں کہ جو روٹھے ہوئے ہیں وہ پل بھر میں مان جائیں، یعنی ایسا خود بخود ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا ان کی آن میں بدل جائے، کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ یہ دنیا پلک جھپکتے میں بدل جائے، ہمیں پتہ نہیں اور بھی کیا کیا چاہتے ہیں۔ انسان کی خواہشات تو ختم ہی نہیں ہوتی، کچھ چاہنے میں کوئی کباہت نہیں، ساری کباہت اس بات میں ہے کہ ہم سبھی کچھ کسی منطقی مرحلے سے گزرے بغیر اور فوری طور پر، یعنی آن کی آن میں چاہتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی معاملہ راتوں رات کچھ سے کچھ ہو گیا ہو؟ ہمیں بہت کچھ بہت تیزی سے بدلتا دکھائی دیتا ہے، یہ بھی محض دھوکہ ہے۔ ہر تبدیلی چند عوامل کے طویل عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کسی بھی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے وہ لازمی طور پر ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ ہر معاملے کی بہت سی تہیں اور پرتیں ہوتی ہیں، ان تہوں اور پرتوں کو ہٹائے بغیر ہم اصلیت نہیں جان سکتے۔ یہی سبب ہے کہ راتوں رات کسی بھی تبدیلی کے رونما ہونے کی خواہش عبث ہے، ایسا ہوتا نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں کچھ بھی بلا سبب اور بلا جواز نہیں۔ ہر معاملہ علت و معلول کی ڈوری سے بندھا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والے کی ایک رات میں اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ ایسی صورت مبارکہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی صبح کروڑوں روپے کا مالک بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والے کو تلاوت کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا اور دقت محسوس کرتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں مومن آدمی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی، یعنی قرآن پاک سے پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی میں نے تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت روز محشر اللہ پاک خود تلاوت فرمائیں گے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے۔ فرشتے دن رات آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ تو میرے محترم اور پیارے ناظرین، اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات آپ کے خراب ہیں، مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے وہ آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی صورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائے گا، ایسی دولتیں عطا فرمائے گا، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف
ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے، یعنی بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ ایسا مجرب، آزمودہ اور باکمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے اور آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ اس صورت کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ میں مساکین و غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب و تعلیم دی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ اس کو پہچانو یا نہ پہچانو۔ اسی طرح فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مومن کی کوئی دنیاوی مشکل دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی سختی میں سے اس پر سے ایک سختی دور کر دے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق قرآن میں ہے کہ ان نمازوں کے لیے خرابی ہے اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو نماز سے غافل ہیں۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہتے ہیں پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ میرے محترم ناظرین، یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کر دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رزق کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، چاہے آپ کی دکان ہے یا آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں، اور دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ صورت آپ کے پاس اتنی دولت لائے گی کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور اعتقاد مضبوط رکھیں۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ صورت ہر نماز کے بعد پڑھے، اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہنیں اور بھائی جس کے گھروں میں بہت زیادہ غریبی ہے، غربت آئی ہوئی ہے، گھر کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، گھر میں رزق میں تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، بندے کے مقروض ہو چکے ہیں، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جب پیسوں سے خالی ہے، جیب پیسوں سے خالی ہے، اور جن کو کوئی بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے، تو وہ یہ وظیفہ ضرور کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مال و دولت کی کمی ہے اور غربت ہے، لیکن اسلام نے نجات پانے کے واضح رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے بجائے اس ایک سورت کو 7 بار پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس سورت کو 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کو مال و دولت رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میرے محترم ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس صورت کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ درد سب دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میرے محترم ناظرین، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔
اللہ तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह से डरता है और गुनाहों से बाज आ जाता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा कर देता है और उसे ऐसे रिस्क देगा जिससे उसका गुमान भी नहीं होगा। अब हम जान लेते हैं कि आपने क्या वजीफ़ा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। नादरीन, रोज़ाना हर नमाज के बाद बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप चाहे तो मुख्तसर वाला पढ़ लें, लेकिन दरूद इब्राहिमी ज़्यादा अफसल है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपनी ख़ास मकसद की नियत करनी है। नियत करने के बाद फ़ौरन एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाह पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। जो इंसान हर नमाज के बाद ये सूरत 7 बार पढ़ता है, उसका घर दौलत से भर जाता है। मेरी वो बहनें और भाई जिनको पैसों का मसला दरपेश है, उन्होंने करना ये है कि सबसे पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। मोहतरम नाज़रीन, नमाज के बाद ये एक ख़ास सूरत पढ़कर जो भी अल्लाह पाक से मांगा जाए वो मिल जाता है। आपने करना ये है कि जैसे ही नमाज आप अदा कर लें, जाए नमाज पर बैठे बैठे आपने ये अमल ज़रूर कर लेना है। आपने 7 मरतबा यानी 7 टाइम्स कुरान पाक की ये सूरत फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। यह सूरत पढ़ने के बाद हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की एक तस्बीह 100 बार आपने पढ़नी है। अव्वल और आखिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। अगर ये अमल आपने नमाज इशा के बाद कर लिया तो यकीन कीजिए जो भी बड़े से बड़ा मसला आपका होगा वो हल हो जाएगा। अल्लाह पाक आपके घर में गैबी बारिश अता करेंगे और वहाँ से रिस्क मिलेगा आपको जहाँ से आपने कभी सोचा भी ना होगा। तवज्जो और ध्यान से सच्ची तौबा करते हुए इस्तग़फ़ार पढ़ना है ताकि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को मुआफ़ फरमा कर आपके रिज़्क़ की परेशानियाँ दूर फरमा दे। बंदों के सामने रुसवा होने से बेहतर है कि अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान की जाए, क्योंकि जब अल्लाह ताला बंदे से राज़ी हो जाता है तो उसको वो सब कुछ अता करता है जिसकी वो ख्वाहिश करता है। सूरतुल फातिहा कुरान करीम की मुख्तसर सूरत है। इसमें 7 आयात हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस 4 मरतबा चीखे मार कर रोया और चौथी मरतबा तब जब सूरतुल फातिहा नाजिल हुई। जब ये सूरत नाजिल हुई तो शैतान इंतहाई मुशक्क़त में पड़ा और खूब धाड़े मार मार कर रोया था। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सूरतुल फातिहा अर्श के नीचे एक ख़ज़ाने से नाजिल की गई। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको 2 नूरों की खुशखबरी है जो आपसे पहले किसी नबी को अता नहीं किए गए। उनमें से एक नूर सूरतुल फातिहा है और दूसरा नूर सूरतुल बकरा की आखिरी आयत हैं। जो शख्स इनकी तिलावत करे उसे हर हर्फ पर खसूसी सवाब दिया जाएगा। सूरतुल फातिहा बिल्कुल रहमत की सूरत है, इसलिए इसमें अल्लाह पाक के कार व गज़ब और दोज़ख के अज़ाब का जिक्र नहीं है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और सूरतुल फातिहा में अज़ाब पर दलालत करने वाले 7 हरूफ जिक्र नहीं किए गए। ये इस तरह इशारा है कि जो बंदा सूरतुल फातिहा पढ़े, दिल से उस पर ईमान रखे, वो जहन्नम के 7 दरवाज़ों से महफूज रहेगा।